बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज ईद उल अज़हा का तीसरा दिन है। आप सबको गुज़श्ता ईद मुबारक हो। और आज ईद उल अज़हा के तीसरे दिन पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना जनाब औरंगज़ेब साहब ने नए साल का जो इकनॉमिक सर्वे है वो भी जारी किया है। और एक तरफ इकनॉमिक सर्वे जारी हुआ, दूसरी तरफ ईद के तीसरे दिन बहुत से लोग कुर्बानी भी कर रहे थे। और ईद का तीसरा दिन होने के बावजूद आज बहुत से लोगों ने शिकायत की कि जो कुर्बानी के जानवर हैं उनकी कीमतों में कोई ज़्यादा कमी नहीं हुई। और मजमूई तौर पर ये देखने में आया कि इस साल जो कुर्बानी के जानवरों की फ़रोख्त है उसमें काफ़ी कमी हुई है। और अभी आप देख लें, ईद के तीसरे दिन जो है वो बहुत से जो जानवर हैं वो फ़रोख्त ही नहीं हुए और लोग अब उनको जो वापस लेके जा रहे हैं, क्योंकि गाहक जो है उसने कुर्बानी के जानवर की जो बहुत ज़्यादा कीमत है उसकी वजह से कुर्बानी से गुरेज़ किया। आपको अपने इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने इस साल कुर्बानी ही नहीं की। तो क्या वजह है? एक तरफ आज इकनॉमिक सर्वे जारी हो रहा है, दूसरी तरफ ये लग रहा है कि आवाम पर काफ़ी एक इकनॉमिक दबाव है और अब बजट भी आने वाला है, तो बजट में आवाम को कितना रिलीफ मिलेगा। तो इस पर आज गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राना एहसान अफजल साहब, जो कि प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर हैं फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब माहिर मुआशियात हैं और कॉलमिस्ट भी हैं। और जनाब अशरफ मलकम साहब हमारे सीनियर इकनॉमिक कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और मुआशी तज्ज़ियाकार हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे राना एहसान अफजल साहब आपसे पूछूंगा कि क्या आप ने ये ऑब्ज़र्व किया कि इस साल जो कुर्बानी के जानवरों की फ़रोख्त है उसमें एक नुमाया कमी थी और उसकी वजह ये थी कि कुर्बानी के जानवर की कीमत बहुत ज़्यादा थी। तो ये क्यों कीमत बहुत ज़्यादा क्यों थी इस साल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वालों को ईद मुबारक। देखें, जो कीमत का तयन होता है वो तो सप्लाई डिमांड से होता है, कॉस्ट से भी होता है, लेकिन सप्लाई डिमांड डिटर्मिन करती है। अगर कीमत बरकरार रही जानवरों की तो इसका मतलब है कि डिमांड स्ट्रॉन्ग थी, और अगर तो सप्लाई ज़्यादा होती तो फिर कीमत गिर जाती। तो डेफिनेटली मैं भी बकरा लेने गया था, ख़ुद लेने गया था, और बकरे तो मार्केट में मौजूद थे लेकिन कीमतें ज़्यादा थी। तो अगर रेट नहीं टूटा तो इसका तो ये मतलब है कि फिर डिमांड स्ट्रॉन्ग थी। ठीक है। और अगर रेट टूट जाता तो फिर इसका मतलब है कि सप्लाई ज़्यादा थी लेकिन और ख़रीदार जो थे वो कम थे, तो रेट गिर गया। क्योंकि रेट नहीं गिरा बकौल आपके, तो इसका तो ये मतलब है कि डिमांड स्ट्रॉन्ग थी। तो मैं तो यही कहूँगा फिर। ठीक है। अच्छा डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, जो इकनॉमिक सर्वे आया है आज, उसके मुताबिक तो जो भेड़ बकरियां हैं, गाय भैंसें हैं, इनकी तादाद में काफ़ी इजाफा हुआ है। गधों की तादाद में भी इजाफा हुआ है, लेकिन उसको हम कुर्बानी के जानवरों में तो शामिल नहीं कर सकते। लेकिन ये फिगर्स ये बता रही हैं कि भैंसों की तादाद में भी इजाफा हुआ है। भेड़ों की तादाद जो है वो पहले 3 करोड़ 27 लाख थी, वो अब 3 करोड़ 31 लाख हो गया, यानी मामूली इजाफा हुआ है। लेकिन बकरों की तादाद में 24 लाख का इजाफा हुआ है। 8 करोड़ 70 लाख बकरे थे और अब वो 8 करोड़ 94 लाख हो गए हैं। तो बकरे और भेड़ें, इसकी तादाद में इजाफा हुआ, लेकिन कुर्बानी के जानवरों की फ़रोख्त में कमी, वजह क्या है? देखिए, पिछले साल की फ़िगर जो आई थी उसमें तकरीबन 10 लाख जानवरों की कुर्बानी दी गई थी। और ये मीर साहब काफ़ी बड़ा जो इकॉनमी का हिस्सा बन जाता है। कोई 35 से 40 अरब रुपए के ये जानवर बनते हैं। अभी इस साल में सुना ये जा रहा है कि 70 से 80% रह गई है जो पिछले साल के मुकाबले में। लेकिन दो बड़े जो रिलायबल फिगर्स हैं, एक कहलाता है शॉपिंग मॉल्स में फुटफॉल, कि कितने लोग शॉपिंग मॉल में जाते हैं। ख़ास तौर पे जो कराची की शॉपिंग मॉल हैं उनके पक्के फिगर्स हैं, क्योंकि वो पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज़ हैं 2-3। वहाँ पे तकरीबन 40% कमी आई है शहरी इलाकों के अंदर। और जो देही इलाकों का एक बड़ा ज़बरदस्त माशी इशारिया होता है वो है खाद की फ़रोख्त। हाँ, खाद की फ़रोख्त में कमी आई है, और शहरों में जो आपके शॉपिंग मॉल्स में फुटफॉल है, जितने लोग गए हैं, उन दोनों में कमी आई है। तो नज़र तो ये आ रहा है कि कमज़ोरी की तरफ जा रही है, कुव्वत ख़रीद कम हो गई है। देखिए, कुव्वत ख़रीद, अच्छा, दोनों सिक्के के दोनों रुख देख लें। एक रुख ये है कि जो एक्सटर्नल सेक्टर हम कहते हैं, बैरूनी सेक्टर, उसमें 3 अरब के ज़खायर थे ज़र मुबादला के, वो 9 पे चले गए हैं। कोई
29-30 بلین کی ایکسپورٹ ہوتی تھی وہ 32-33 پہ چلی گئی ہے. جو ہماری ریمیٹنسز آتی تھیں وہ 30-32 پہ چلی گئیں. سب میں اضافہ ہوا. ٹھیک, یہ ایک رخ ہے. دوسرا رخ ہے جس کی طرف آپ ذکر کر رہے ہیں, وہ ہے قوت خرید. قوت خرید کا میں کیا لفظ استعمال کروں میر صاحب, وہ بیڑا غرق ہو گیا. اب میں ایسے خاندانوں کو جانتا ہوں جو پرابلم میں آ جاتے ہیں کہ جی بجلی کا بل دینا ہے یا بچے کی فیس دینی ہے. اچھا, ایسے بھی کچھ خاندانوں کو میں جانتا ہوں جن کے اگر 2 بچے اسکول میں جا رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ بجلی کا بل دینے کے بعد ہم سوچ رہے ہیں کہ کس بچے کو اسکول سے نکال دیا جائے. اب آپ یقین کیجیے والدین کے لیے یہ فیصلہ کرنا کہ کس بچے کو, یہ بہت مشکل فیصلہ ہے. اب پچھلے 2 سال سے جو مہنگائی کی شرح رہی نا, وہ مجموعی طور پہ تقریباً 60-70% بن جاتی, اور اس دوران تنخواہیں نہیں بڑھی. اب آپ ورلڈ بینک کا اشاریہ دیکھ لیجئے, جو قوت خرید کی آپ بات کر رہے ہیں وہ آپ کو نظر آتا ہے شرح غربت میں. اچھا, وہ ہے جی پاکستان's poverty rate rises to 44.7% under new World Bank thresholds. 44.7. اس کا مطلب ہے 45% پاکستان کی آبادی غریب 10 کروڑ. آپ اندازہ کیجیے 10 کروڑ کتنا بڑا نمبر ہے, وہ شرح غربت سے نیچے رہ رہے ہیں اس وقت. تو یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی قوت خرید کا کیا حال ہو. اچھا, اب اشرف ملکم صاحب, ایک طرف تو ڈاکٹر فرق سلیم صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ ورلڈ بینک کی رپورٹ کا حوالہ دیا ہے, میرے پاس بھی رپورٹ ہے, وہ کہہ رہی ہے جی کہ غربت میں اضافہ ہوا ہے پاکستان میں. لیکن آج وزیر خزانہ صاحب نے کیا کہا, ذرا سنیں. Inflation has been a fantastic story for Pakistan. اگر آپ پاکستان کی انفلیشن کو دیکھیں, جو ہیڈ لائن انفلیشن یا سی پی آئی انفلیشن یہ 29% سے کراس کر گئی تھی 2023 میں. پچھلے سال تقریباً اس وقت 23% کے قریب تھی. الحمدللہ now is 4.6%. So I think we have moved in the right direction. 29% سے 4.6% پہ آ گئی, یہ تو بہت بڑی بات ہے اشرف ملکم صاحب. جی بالکل, جو ٹھیک کہہ رہے ہیں فائنانس منسٹر صاحب, لیکن اس میں 2 چیزیں امیر صاحب آپ کو دیکھنی ہوں گی. نمبر 1 سوال تھا آپ کا کہ یہ بکروں کی تعداد بڑی ہے لیکن قوت خرید کم ہوئی ہے. آج فائنانس منسٹر صاحب نے کہا کہ یہ پاکستان کی اہم فصلیں ہیں, بڑی فصلیں ہیں, اس میں 13.5% سے زیادہ کی کمی ہوئی ہے. اس کمی کا نقصان کیا ہوا, لوگ بڑی فصلیں چھوڑ کے لائف سٹاک کی طرف آ گئے. اس میں بکروں کی تعداد تو بڑھ گئی, لیکن جو گندم بیچ کے, مکئی بیچ کے, چیزیں جو اہم فصلیں بیچ کے پیسے آتے تھے وہ پیسے نہیں آئے. 1 سال کے لیے پیسے ہولڈ ہو گئے. اب قوت خرید کسی کے پاس ہے نہیں. دوسری طرف پاکستان کی اکانومی میں جب تک لارج اسکیل مینوفیکچرنگ نہیں بڑھے گی, ریئل گروتھ نہیں ہوگی. اس کی 1.47% مائنس ہے, پچھلے سال کی نسبت کم ہوئی ہے. لارج اسکیل کا مطلب ہزاروں لوگوں کو نوکریاں ملتی ہے, مزدوروں کو نوکری ملتی ہے, ان کے پاس پیسہ آتا ہے, ان کی قوت خرید بڑھتی ہے, وہ آپ کی مائنس ہو گئی. ہم اس چیز میں ہمیشہ بڑے ماہر ہیں, بکس دکھا کے یہ فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا. اب جو ہماری انفلیشن گری ہے اس میں کتنا کردار ہے آپ کا؟ آپ نے کیا کیا؟ بجلی کے ریٹ کم کیے ہیں؟ نہیں کیے. پیٹرول کی قیمتیں کم کی ہیں, جتنی قیمت کم ہوئی آپ نے اتنا ٹیکس لگا دیا. 78 روپے پر لیٹر ہم اس پر پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی فی لیٹر دے رہے ہیں. پیٹرول پہ 78 روپے, ڈیزل پہ 77 روپے. جتنی آپ کو باہر سے کنسیشن ملی آپ نے اتنا ٹیکس لگا دیا. کمی کہاں ہوئی؟ کمی جو کسان کی گندم حکومت نے ریٹ 3900 روپے مقرر کیا ہوا ہے, 2200 روپے میں 2 سال سے گندم نہیں خریدی کسی نے. گندم انتہائی سستی ہوگی. اس نے اس چیز کو ہٹ کیا کہ آپ کی مہنگائی کی شرح کم ہوگی. آپ نے مہنگائی کی شرح کم کی ہے, بالکل کی ہے, لیکن اس غریب کسان کی کاسٹ پہ. اچھا, مہنگائی کی شرح اگر کم ہوئی ہے تو یہ ورلڈ بینک کیوں کہہ رہا ہے کہ غربت بڑھ گئی ہے؟ ہاں, وہ انکم نہیں بڑھی. مہنگائی کی شرح کم ہوگی لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی غربت بڑھانی تھی. دوسرا اس میں ورلڈ بینک میر صاحب ایک اور بھی ہے, انہوں نے غربت کا کرائٹیریا پچھلے دنوں چینج کیا ہے. پہلے جو غربت کی شرح تھی اس میں 3 کچھ اتنے ڈالرز کا تھا, اتنی انکم ہوگی تو وہ غریب ہوگا. اب اس کو 4% سے زیادہ کر دیا. ابھی وہ فائنانس منسٹری کا آج ہی ان سے سوال بھی ہوا تھا اورنگزیب صاحب سے, انہوں نے کہا تھا کہ مجھے وہ رپورٹ ہم نے دیکھنی, آفیشیل میں ملی نہیں. ورلڈ بینک تو 2 نمبر ڈاکومنٹ نہیں ہوتا, یہ آپ کو رپورٹ مل گئی, آپ کو سوچنا چاہیے کیا ہوا ہے. کیوں ہم جو ایگزیکٹ نمبر 10 کروڑ 70 لاکھ شاید لوگ ہیں جو پاکستان میں خط غربت سے نیچے ہیں. 10 کروڑ 70 لاکھ بہت بڑی تعداد. ویسے یہ بتائیں, لوگ یہ جاننا چاہیں گے آپ نے بکرا کتنے کا خریدا اس دفعہ؟ بکرا سر ہم تو عام طور پر نہیں خریدتے, اپنے ہوتے ہیں ہمارے, لیکن ایک بکرا خریدنا پڑا. 70 kg اس کا وزن تھا اور 65,000 روپے میں خریدا, مطلب کہ 3,000. 65,000 70 kg. 17 کہہ رہے ہیں آپ؟ 17 جی 17 کلو کا بکرا
65,000 کا. یہ آپ نے یقیناً اسلام آباد سے تو نہیں خریدا؟ نہیں سر، میں اتفاق سے فائنانس منسٹر صاحب کے قریب ہی رہتا ہوں. وہاں کا ریٹ ہے جو کہ ایک دیہاتی ایریا ہے, یہ ٹوبا ٹیک سے جی. اچھا, وہاں کا بکرا 17 کلو کا بکرا جو کہ روٹین میں ہم نہیں. کیونکہ اسلام آباد میں تو 17 kg کا بکرا تقریباً 80-90 ہزار کا بکرا تھا. شاید اس سے بھی زیادہ ہو. جی اس سے بھی زیادہ. اچھا, اب رانا صاحب میں آپ سے نہیں پوچھوں گا کہ آپ نے بکرا کتنے کا خریدا. ٹیکنیکل سا سوال ہے کہ ایک طرف فائنانس منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ انفلیشن کم ہو گئی ہے, مہنگائی جو 2023 میں 29% پہ تھی وہ اب کم ہو کے 2025 میں 4.6% پہ آ گئی ہے, لیکن ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ جو پاورٹی ہے یعنی غربت ہے اس میں 44.7% کا اضافہ ہو گیا ہے. تو یہ کنٹراڈکشنز کیوں ہیں وزیر خزانہ صاحب کے دعوے میں اور ورلڈ بینک کی فگرز میں کنٹراڈکشن نظر آ رہی ہے؟ حامد صاحب بہت ساری باتیں ہوئیں, میں آپ کے سوال سے شروع کر لیتا ہوں. دیکھیں, ایک تو $2.15 جو ہے وہ تعین کیا ہوا تھا ورلڈ بینک نے غربت کی شرح کی پر ڈے جو ارننگ ہوتی ہے اس کو ریوائز کیا گیا $3 کے اوپر. تو جو ڈیفینیشن تھی پاورٹی لائن کی یا جو انکم آپ کو منیمم چاہیے تھی وہ چینج کر لی. ایک تو وہ ہے, اس پہ فائنانس منسٹر نے جواب دیا. لیکن جو اصل بنیادی سوال ہے, دیکھیں پاکستان میں جو یہ غربت اتنی بڑی پاپولیشن غربت کی شرح سے نیچے ہے وہ کیوں ہے؟ کیونکہ پاکستان کی کبھی بھی اکانومی سسٹینیبل گروتھ کی طرف نہیں گئی. اور وہ کیوں نہیں گئی؟ کیونکہ ہم ہمیشہ کنزمپشن لیڈ یا امپورٹ لیڈ گروتھ کی طرف ہم نے سفر کیا ہے. اور بوم بسٹ سائیکل کا جو بوم اور بسٹ کا سائیکل ہے اکانومی کا, کہ ہم ایک 6% کی گروتھ ریٹ اچیو کرتے ہیں اور پھر ہمارے پاس ایک $20 ارب یا $18 ارب کا خسارہ ڈالر میں پیدا ہو جاتا ہے, اور پھر ہم ڈالر وہ کشکول لے کے دنیا بھر میں جاتے ہیں لینے کے لیے. تو اب بھی آج بھی ہم نے سٹیبلائزیشن اچیو کی جس کا ذکر اکنامک سروے میں ہوا, اور واقعی جو آپ نے بات کی مہنگائی کی شرح 28-29% پہ تھی وہ آج 4.6% پہ آئی ہے. آپ کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ 22% پہ تھا, سود کی شرح وہ 11% پہ آئی ہے. آپ کے ریزروز بلڈ ہوئے ہیں, بہت ساری چیزیں بہتر ہوئی ہیں. لیکن وہ غربت کی شرح جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو غربت میں اضافہ پھر اس کے باوجود ہوا ہے, ڈیفینیٹلی ہم نے سٹیبلائزیشن اچیو کی ہے. لیکن اب یہاں سے آگے ہم نے سفر کیسے کرنا ہے یہ سوال ہے. وہ اب ہمارا آج فائنانس منسٹر نے بھی کہا اور حکومت اور پرائم منسٹر کا بھی یہی موقف ہے کہ اب ہم نے سسٹینیبل گروتھ کی طرف جانا ہے جو کہ ایکسپورٹ لیڈ ہو, جو ہم ریٹین کر سکیں, سسٹین کر سکیں, اور سال بر سال ہم بوم بس کے سائیکل سے باہر نکل آئیں. یہ چیلنج ہے. اب یہ ایک آدھے سال میں تو ہم اس چیلنج کو عبور نہیں کریں گے. اب ہم نے ڈیفینیٹلی ٹارگٹ بنایا ہوا ہے کہ ہم نے 2029 تک $60 ارب کی ہم نے ایکسپورٹ لے کے جانی ہے. اب وہ ہم بالکل اس طرف بڑھ رہے ہیں. اگر آپ صرف دیکھ لیں کہ آئی ٹی جو ہے اس میں 21% اس کے اندر اس کی ایکسپورٹس کی اندر اضافہ ہے. آپ کی اوور آل ایکسپورٹس میں 7% اضافہ ہے. ریمیٹنسز میں آپ کو ایک بڑا اچھا اضافہ مل گیا ہے. تو ہمارا جو ٹریڈ امبیلنس ہے وہ کم ہوا ہے, اور ہم نے ایک کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس دیا ہے اس سال میں جو کہ $1.9 بلین کا, اور ہم نے کوئی نیا قرضہ نہیں چڑھایا. یعنی کہ اس پورے 12 مہینوں کے اندر ہم نے نیا قرضہ ڈالر ٹرمز میں نہیں لیا. تو یہ اس سال کی جو ہے پرفارمنس ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ گروتھ جو ہے وہ ہم اپنا ٹارگٹ نہیں اچیو کر سکے, اور اس کی وجہ بھی ہم نے بتا دی کہ ہم بہت جلدی اگر گروتھ کی طرف جائیں گے ہم پھر پھنس جائیں گے. بالکل ٹھیک. تو اس کی بنیاد جو رکھنی ہے وہ ہم رکھ رہے ہیں. اس بجٹ جو بجٹ آنے والا ہے اس کے اندر ہم وہ بنیاد دیں گے کہ جس سے اگلے 12 مہینے میں ہم مزید ایکسپورٹس کو بڑھتے ہوئے دیکھیں گے. اس کے لیے کل انتظار کرنا پڑے گا. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ایک جو چیز ہم کرنے جا رہے ہیں, کوئی 200 ارب کے قریب ہم جو ہے وہ ڈیوٹیز, جو اے سی ڈیز, آر ڈیز اور جو سی ڈیز, جو کسٹم ڈیوٹیز ہوتی ہیں, اس میں ہم ریلیف دینے جا رہے ہیں, جس کو ٹریڈ لبرلائزیشن آپ کہیں گے. تو ہم امپورٹ ٹیرفز کم کرنے جا رہے ہیں تاکہ ایکسپورٹ کا ایکو سسٹم ہم وہ بنا سکیں. اچھا, آپ نے قرضوں کا ذکر کیا ہے, جی ڈی پی کا ذکر کیا, تو تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ جو اکنامک سروے آیا ہے اس کے مطابق پاکستان پہ جو کل حکومتی قرضے ہیں 76,000 ارب روپے کے قرضے ہیں, اور جو جی ڈی پی یعنی معیشت کی شرح نمو تھی وہ 2.68% رہی, جبکہ جو ٹارگٹ تھا وہ 3.6% تھا. یعنی کہ یہ ٹارگٹ ہم اچیو نہیں کر سکے. ٹیکس وصولی میں البتہ 25.8% کا اضافہ ہوا ہے. زرعی شعبے کی ترقی 0.56% رہی, جبکہ ہدف 2% تھا.
اور مہنگائی کا ہم ذکر کر چکے ہیں کہ مہنگائی جو ہے 4.3% پہ آ گئی ہے اور شرح سود کم ہو کے 11% پر آ گئی ہے. یہ ساری ٹیکنیکل سی ڈیٹیلز ہیں, لیکن ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, یہ جو اکنامک سروے کے جو فگرز ہیں, کیا یہ فگرز ہماری جو ایکچول اکانومی ہے اسی کو ریفلیکٹ کرتی ہیں؟ دیکھیے, حکومتی اعداد و شمار آتے ہیں, میرا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہمیں ان پہ یقین کرنا چاہیے. اچھا, اس کے 100% نہیں یقین کرنا چاہتے, 90% کر لیں, جب تک ہمارے پاس کوئی واضح شواہد نہ آ جائیں کہ یہ فگر جو ہیں وہ غلط ہیں, بنیادی طور پہ غلط. دیکھیے, ایک چیز یہ ہے کہ تنقید کا نشانہ بنانا وفاقی حکومت کو بڑا آسان کام. اس کے دونوں ہاتھ اس وقت بندھے ہوئے ہیں وفاقی حکومت, بیکاز آف دی 18th amendment. 15 سالوں سے بندھے ہوئے ہیں. ٹھیک, میں آپ حساب لکھ لیجیے نا, سمپل معاملہ ہے, پیچیدہ نہیں. اس سال نہیں, لیکن 18th amendment پہ ابھی تک پوری طرح عمل درآمد نہیں ہوا. اس کے تحت بہت سی وزارتیں ختم کرنی تھی, وہ ختم ہی نہیں ہوئیں. جو فائنینشیل کلوزز ہیں ان پہ عمل درآمد ہو رہا ہے. ٹھیک, اس وقت ابھی وزیر خزانہ صاحب کھڑے ہوں گے کل نیشنل اسمبلی کی فلور میں, اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس سال حکومت کی آمدن کا تخمینہ لگ بھگ 18,000 ارب. اب اس میں سے 10,000 ارب تقریباً چلا جائے گا سود کی مد میں مختص کر دیا جائے گا. باقی کتنا بچ جائے گا؟ 8,000 ارب. 8,000 ارب آپ نے 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں کو بانٹ دینا. باقی کیا بچا وفاقی حکومت کے پاس؟ 0/0. اب وفاقی حکومت کے پاس 0/0. ابھی 2,500 ارب کا میرے تخمینے کے مطابق دفاعی بجٹ دینا ہے. 1,000 ارب کی پینشنز رہ گئی ہیں. 2-2,500 ارب کی آپ نے سبسڈیز دینی ہوں گی. 3-4 ہزار ارب کا ترقیاتی بجٹ ہے, ابھی 0 ہے. کم از کم ڈیفینس بجٹ میں تو مجھے لگتا ہے کہ صوبے جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کریں گے. اچھا, اب آپ سوچئے کہ جو 10,000 ارب ہم نے دے رہے ہیں سود کی مد میں, وہ قرضہ جات صرف اسلام آباد کے اوپر تو خرچ نہیں ہوئے تھے. جو دفاع کی مد میں 2,500 دے رہے ہیں, افواج پاکستان صرف اسلام آباد کا دفاع تو نہیں کرتے ہیں, پورے پاکستان کا دفاع ہو رہا ہے. اور بڑی ایگزامپلز ایسی ہیں. دیکھیے, کینیڈا ایک ملک ہے, وہ کنفیڈریشن ہے, حالانکہ اس کے صوبے بہت ہی آزاد ہیں. وہ ہر سال اپنے بجٹ میں سے نکال کے دفاع کے لیے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. جرمنی کی اسٹیٹس کنٹریبیوٹ کرتی ہیں, برازیل کی اسٹیٹس کنٹریبیوٹ کرتی ہیں, میکسیکو کی اسٹیٹس کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. تو جو ورلڈ بیسٹ پریکٹسز ہیں اس میں صوبے اور اسٹیٹس دفاع کے اندر اپنا حصہ ڈالتے ہیں. اسی طرح سود کی مد میں بھی حصہ. اچھا, دفاع پہ بھی ہم علیحدہ سے بات کرتے ہیں, لیکن سب سے پہلے آپ اشرف میلکم صاحب یہ بتا دیں کہ کتنے ٹارگٹس اس اکنامک سروے کے مطابق ہم نے اچیو کیے ہیں اور کتنے نہیں کیے؟ جی بالکل, اکنامک سروے کے مطابق ہمارا جو ہم نے آج اکنامک سروے دیکھا ہے, کوئی بھی قابل ذکر ٹارگٹ ہمارا پورا نہیں ہوا. آپ نے ابھی ذکر کیا FBR میں اتنے % بہتری آئی ہے, بالکل آئی ہے, لیکن جو پچھلے 11 مہینے کے فگر ہیں 1,000 ارب ہم شارٹ فال ہے ہمارا. جو گروتھ ہے ہماری 3.6 سے 2.67 ہے, یا 2. FBR کہہ رہی ہے جی ٹیکس کلیکشن میں ہم نے بہت اضافہ کیا, اور ٹیکس کلیکشن بھی تنخواہ دار طبقے سے ہوئی ہے زیادہ. سر میں عرض کر دوں, پچھلے دفعہ ہمارا جو ٹیکس وصولی کا ٹارگٹ تھا 12,970 ارب روپے مقرر ہوا تھا. بعد میں IMF کے پاس ہم گئے, ہم نے کہ اتنے پیسے ہم اکٹھے نہیں کریں, مہربانی کریں اس کو تھوڑا کم کریں. انہوں نے اس کو کم کر کے 12,332 یعنی کہ 638 ارب روپے کم کر دیا. اس کے باوجود 11 مہینے کے اعداد و شمار کے مطابق ہمیں 1,003 ارب روپے کی شارٹ فال ہے 11 مہینے میں. جی اب اس ایک مہینہ جو ہمارا بچتا ہے اس میں ہم کیا کر لیں گے؟ یہ کہ 1200-1300 کا شارٹ فال ہوگا. جی ہم بہتری پھر کہاں پہ؟ اس کے لیے FBR جو ہے وہ لوگوں سے کہہ رہی ہے ایڈوانس ٹیکس دو ہمیں. وہ سر کریں گے, جو بڑی بڑی کمپنیز ہے, بینکنگ سیکٹر, آئل کمپنیز ہے, جون میں آ کے ان سے ایڈوانس ٹیکس پکڑ لیتے ہیں, اگلے سال پھر ریفلیکٹ ہوتا ہے. کیسا سرکل شروع کیا 10 سال سے چل رہا ہے وہ, کہ آخری جون کے مہینے میں دڑا دڑ ان کو پکڑتے ہیں, بینکوں سے پیسے نکال لیتے ہیں, کس کی ریکویسٹ کرتے ہیں, ایڈوانس ٹیکس جون میں بہت لیا جاتا ہے. اس کے باوجود ٹیکس وصولی کا ٹارگٹ پورا نہیں ہو گیا. کیوں نہیں ہوا؟ حالانکہ اکنامک سروے کہہ رہا ہے جی کہ جو فائلرز ہیں وہ ان کی تعداد تو ڈبل ہو گئی ہے. اس میں سر جی ایک جو بہت دکھ بھری سٹوری ہے, ابھی آپ نے ذکر کیا, جب میں کچھ چیزیں آپ کو بتاتا ہوں میرے پاس لکھی ہوئی ہیں. سب سے زیادہ 11 مہینے میں جو ٹیکس دیا ہے تنخواہ دار طبقے نے دیا ہے 599 ارب روپے, یعنی کہ تقریباً 600 ارب روپے. 60 ارب تقریباً اور آنا ہے, اس کا ٹیکس ہو جائے گا ایک سال میں 660 ارب روپے. جو آپ کے سب سے بڑی مارکیٹیں ریٹیلرز, ہم ہول سیلرز کہتے ہیں, ان کا ملا کے دونوں کا جو 11 مہینے کے اعداد و شمار کا ٹیکس بنتا ہے وہ تقریباً 600 نہیں کہتا, 65 ارب, صرف 65 ارب روپے. 65 ارب روپیہ دیا ہے صرف ٹریڈرز نے, ٹریڈرز اینڈ ریٹیلرز. اور تنخواہ دار طبقے نے کتنا دیا؟ 600 روپے. 600 ارب روپیہ بمقابلہ 65 ارب روپیہ. اس پہ میں تھوڑی سی عرض کرتا ہوں. اور طرز زندگی دیکھیں تو تنخواہ دار
طبقے کا جو ہے طرز زندگی وہ کچھ اور ہے کیوں نہیں امیر صاحب اور ٹریڈر کلاس کا کچھ اور. وہ ٹیکس کیوں نہیں دیتے؟ یہ بڑی لانگ سٹوری ہے. اسحاق ڈار فائنانس منسٹر سے 2013 سے 18 تک ٹریڈرز پہ ٹیکس لگ گیا, ہڑتال ہوگی, منسٹر صاحب سے میٹنگ طے ہوگی ٹریڈرز کی. جب میٹنگ کا ٹائم ہے ٹریڈرز نہیں گئے. اسحاق ڈار نے کہا پتہ کرو جی کیوں نہیں ہے. پتہ چلا وہ تو چیف منسٹر پنجاب اس وقت وزیر اعلیٰ شہباز شریف تھے, ان کے پاس پنجاب ہاؤس میں بیٹھے ہیں. ان کا فون ہے ڈار صاحب ادھر ہی آ جائیں. وہاں گئے تو بڑی گرما گرم سٹنگ ہوئی. انہوں نے کہا ڈار صاحب کیا کر رہے ہیں جی, ہمارے لوگ ہیں, ہماری ووٹ بینک. تو یہ پرانی بات نہ سنائیں, اب آج کی بات کریں نا. آج بھی اب تو شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں اور اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ نائب وزیر اعظم. پچھلے سال سر اورنگزیب صاحب نے کہا ہم ریٹیلر سے ٹیکس لیں گے, لے کے دکھائیں گے. میں کہا سر آپ لے کے دکھائیے گا. دوسرے دن ہی شہباز شریف صاحب کا سٹیٹمنٹ آ گیا ٹریڈرز بہت محنت سے کمائی کرتے ہیں. چلیں ٹریڈرز جو ہیں اگر ان کو ریلیف دینی ہے تو دیں, لیکن تنخواہ دار طبقے کو بھی تو ریلیف دیں نا. سب کو ریلیف نہیں دے سارا سب کے زور تو ساتھ تنخواہ دار برابر, طبقے یہ پہ ہے. کہیں سب کے ساتھ برابر کا سلوک کریں, ان کی انکم کے مطابق ان سے ٹیکس لیں. چلیں میں نے ایک بریک لے لیا کام نہ کریں. اور بریک کے بعد یہ جو ڈیفینس بجٹ کی بات ہوئی ہے نا, فاروق سلیم صاحب نے چھیڑی ہے, پہ تفصیل سے بات کرتے ہیں. ملٹری میتھ ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. یہ جو مئی کا مہینہ گزرا ہے, اس مئی کے مہینے میں پاکستان نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن بھارت پر ایک فوجی فتح حاصل کی ہے. تو ہم نے اپنی آرمی, ایئر فورس اور نیوی کے ذریعے تو بھارت کو شکست دے دی, لیکن جو معاشی محاذ پہ ایک اکنامک فرنٹ پہ جو ہماری جنگ جاری ہے, اس جنگ میں ہم کیسے جیتیں گے جبکہ ہمیں بھارت کی طرف سے دوبارہ بھی حملے کے خطرے کا سامنا ہے. اور بھارت کا ڈیفنس بجٹ دیکھیں اور پاکستان کا ڈیفنس بجٹ دیکھیں تو اس میں بہت فرق ہے. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب جو کہ آج ہمارے مہمان ہیں, انہوں نے کچھ دن پہلے ایک آرٹیکل لکھا ہے ملٹری میتھ. اب آرٹیکل انگریزی میں ہے لیکن میں اس کے تھوڑے سے جو کچھ بنیادی نکات ہیں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں جی پاکستان کا کل سالانہ دفاعی بجٹ $7.5 ارب ہے, جبکہ بھارت کا صرف جو رافیل طیاروں کا پروجیکٹ ہے یہ $16 ارب کا ہے. پاکستان بحریہ کو $90 کروڑ مختص کیے جاتے ہیں, جبکہ بھارت کے صرف ایک ایئر کرافٹ کیریئر وکرانت کی قیمت $3 ارب ہے. پاکستان ہتھیاروں کی خریداری کے لیے $1.7 ارب مختص کرتا ہے, جبکہ بھارت ہتھیاروں کی خریداری کے لیے $22 ارب مختص کرتا ہے. اور مجموعی طور پہ جو پاکستان کا سالانہ دفاعی بجٹ ہے یہ $7.5 ارب ہے, جبکہ بھارت کا مجموعی دفاعی بجٹ $86 ارب ہے. یعنی کہ پاکستان کا صرف $7 ارب ہے اور بھارت کا $86 ارب ہے, تو فرق بہت زیادہ ہے. اور لیکن ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب نے اپنے آرٹیکل میں یہ بھی لکھا ہے, اب وہ انگریزی میں ہے ساری باتیں, میں ایک لائن جو ہے وہ پڑھ کے دکھا دیتا ہوں کہ پاکستانز انوویٹو ملٹری ڈاکٹرائن ٹرمپڈ انڈیاز بلوٹڈ ڈیفنس بجٹ. پاکستانز ڈائنامک ملٹری ڈاکٹرائن پریویلڈ اوور انڈیاز ویسٹفل سپیریورٹی. تو یہ تو انگریزی کی بات ہوگی نا. آپ کا کیا خیال ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہمیں اس دفعہ بجٹ میں کتنا اضافہ کرنا چاہیے؟ دیکھیے ایک چیز کہلاتی ہے کاسٹ ٹو کیپیبلٹی, یعنی کہ آپ خرچ کتنا کر رہے ہیں. دیکھیے یہ آپ کے اور میرے ٹیکس میں سے نکلنا ہے. ہاں, چاہے وہ دفاع کے لیے جاتا ہے کسی اور کے لیے جاتا ہے, تو خرچ کرنے والے کے اوپر ذمہ داری ہے کہ یہ ٹیکس کا پیسہ ہے اور اس کو آپ نے بڑی احتیاط سے خرچ کرنا. اب کاسٹ ٹو کیپیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ میں کتنا خرچ کر رہا ہوں اور اس کے بدلے مجھے قابلیت کیا مل رہی ہے. اب یہ آپ نے قابلیت کا ذکر کیا. اب دیکھیے کہ کاسٹ ہماری کیا آ رہی ہے. کاسٹ پر سولجر ایک دنیا میں نکالی جاتی. ہم پاکستان میں جو ہمارا دفاعی بجٹ $7.5 ارب کا آپ نے ذکر کیا, وہ بنتا ہے $11,500 فی سپاہی. اور ہندوستان میں کاسٹ پر سولجر وہ جو خرچ کر رہے ہیں وہ $50,000 فی سولجر کی خرچ کر رہے ہیں. اب وہ آ جائیے واپس کاسٹ ٹو کیپیبلٹی, وہ کتنا خرچ کر رہے ہیں, ان کو کیا قابلیت ملی, اور ہم کیا خرچ کر رہے ہیں, ہمیں کیا قابلیت ملی. ہم نے $11,000 خرچ کیا اور تاریخ میں جو 4.5 جنریشن طیارہ کبھی کسی فوج نے نہیں گرایا تھا وہ ہم نے 3 گرا ڈالے. 3 نہیں 4 گرا ڈالے. تو اب آپ سوچئے کہ ہم کو کیا کاسٹ کر رہی ہے اور ہمیں اس کے بدلے کیپیبلٹی کیا مل رہی ہے. اب یہ دیکھیے ڈیفنس کا بجٹ جو ہے وہ کسی کا خیال نہیں ہوتا کہ کسی نے کہا مجھے اتنا چاہیے تو آپ اس کو اتنا دے دیں گے. یہ ایک میتھ کا سوال بنتا ہے, اور میتھ کا سوال ایسے بنتا ہے کہ آپ کا بجٹ کتنا ہے اپنے ملک کا,
آپ کے بارڈرز کی لینگتھ کتنی ہے, جو آپ کا مخالف ہے اس کا ڈیفنس کا بجٹ کتنا ہے, وہ کتنی بڑی تھریٹ ہے. پھر یہ میتھ کا سوال بن کے آگے ایک جواب نکلتا ہے, وہ ڈیفنس کا بجٹ ہوتا ہے. تو اگر ہونا چاہیے. اگر صوبے جو ہیں ان کا بارڈر جو ہے وہ دشمن کے بارڈر کے ساتھ لگتا ہے, پنجاب کا بھی لگتا ہے, سندھ کا بھی لگتا ہے, افغانستان کے ساتھ KPK کا بارڈر لگتا ہے, اور بلوچستان کا بارڈر جو ہے وہ افغانستان اور ایران کے ساتھ لگتا ہے, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلوچستان میں تو بہت زیادہ حالات خراب ہیں, تو چاروں صوبے جو ہیں ان کو کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. اچھا, پھر آپ یہ بھی سوچئے کہ آپ اپنی فوج کے اوپر ذمہ داریاں کیا کیا ڈالتے ہیں, کہ اس نے بیرونی دشمن کا مقابلہ کرنا ہے یا اندرونی دشمن جو ہے ان کا بھی مقابلہ کرنا ہے. کیا ڈی چوک میں بھی ہم بلا لیتے ہیں فوج کو. اب اگر آپ کے یہاں فلڈ آ جاتا ہے تو اس کو کون دیکھتا ہے, کہ آپ نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ بھی ان سے کروانی ہے. تو یہ بھی اس ایکویژن کا حصہ بنتا ہے, اور پھر نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ کا بجٹ کیا ہونا چاہیے یا کیا ہوتا ہے. میلکم صاحب, ڈیفینس بجٹ میں آپ کو کیا لگ رہا ہے, بجٹ میں کتنا جو فیڈرل بجٹ آ رہا ہے تو اس میں ڈیفینس میں کتنا اضافہ ہو سکتا ہے؟ سر پچھلے سال جو ایگزیکٹ فگر تھی نا 2122 ارب روپے تھی, لیکن وہ کافی نہیں تھی, اس میں کچھ اضافہ یقیناً ہوا جس کو سپلیمنٹری گرانٹ کی صورت میں گیا جی. اس سال ابھی تک جو بات ہو رہی ہے 18 سے 20% اضافے کی بات ہو رہی ہے جی. اس کو اگر آپ کیلکولیٹ کر لیں کوئی 2600 روپے بنتا ہے, جو کہ بالکل میرے خیال سے ناکافی ہوگا. ناکافی ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ ہمارا مقابلہ صرف انڈیا سے نہیں ہے سر, ہمارا مقابلہ اپنے سے ایک گنا 7 گنا بڑے دشمن سے نہیں ہے. ہمارے پیچھے افغانستان بھی کھڑا ہے, ہمارا بارڈر وہ کمفرٹیبل نہیں ہے, اور اسرائیل بھی ہے. اسرائیل انڈیا کے ساتھ مل کے آ رہا ہے. ہمارے اندرون ملک جو ٹیررزم ہو رہا ہے KP میں اور بلوچستان میں, وہ بھی ہم نے اسی بجٹ سے دیکھنا ہے. اس کو ہمیں تو اس کے لیے پھر کیا صوبوں کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے؟ سر میں اس کو فیڈرل گورنمنٹ کو بڑا کلیئرلی آنا چاہیے. نمبر 1 تو لا اینڈ آرڈر جو ہے صرف صوبوں کا مسئلہ ہی ہونا چاہیے, فیڈرل گورنمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے. ہماری سینٹرل گورنمنٹ کی فورسز جو رینجرز ہیں, لیویز ہیں یا آرمی ہے وہاں جاتی ہے, اس پہ ایکسپینسز ہوتے ہیں, اس کو صوبوں کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے, نہ صرف صوبے نہیں. یہ میں نے اس لیے بات کروں نا کہ ہم نے دیکھا کہ جب پچھلے سال 25-26 نومبر کو یہاں پہ ہم نے رینجرز کو اور باقی صوبوں سے پولیس کو بلا کے یہاں ڈپلوائے کیا ہوا تھا, اس کا خیر وہ پیسے ان کو بیچاروں کو نہ دوپہر کو کھانا مل رہا تھا پراپرلی, نہ رات کو کھانا مل رہا تھا. اس کو سر پیسے ان کو مل جاتے ہیں جی, اس کو پیسہ کنسرن ڈپارٹمنٹ لے جاتا ہے, کھانا ان کو ملے نہ ملے ان کا ڈپارٹمنٹ علیحدہ سے ارینج کرتا ہے, اسی کی ذمہ داری. آپ کچھ کہنا؟ جی میں دیکھیے, یہ جو کچھ یوکرین میں پچھلے 2 ہفتے میں ہوا, یا یوکرین نے جو کچھ کیا, اس کے نتیجے میں جو وارفیئر کے طریقہ کار ہیں, جو ہتھیار ہیں, وہ بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں. یعنی کہ اب ہمیں ٹیکنالوجی پہ زیادہ زور, اب ہمیں ٹینکس نہیں چاہیے ہوں گے, اب ہمیں سب مرینے نہیں چاہیے, اب فوکس ہو رہا ہے ڈرونز کے اوپر. ڈرونز کے اوپر ایک کہلاتا ہے ڈائریکٹڈ انرجی, یعنی کہ آپ نے لیزر مارنا ہے, تو اب ہمیں ٹینکوں کے اوپر پیسہ خرچ کرنا پڑے گا نا. نہیں, اس کے اوپر تو دیکھیے, جو اگر آپ کے اوپر ایک ڈرون حملہ ہوتا ہے اور آپ یہاں سے ایک میسائل پھینکتے ہیں, تو میسائل آپ کا لگتا ہے $1.5-2 لاکھ کا. یہ ڈائریکٹڈ انرجی جو ہے, جو لیزر بیم ہے, وہ $5 کی ہے. تو یہ تو ہمیں یہ فوج کو سوچنا ہوگا کہ انہوں نے فیوچر میں جو پروکیورمنٹ کرنی ہے, جو نئے ہتھیار خریدنے ہیں, وہ ایسے خریدنے ہیں کہ جن کے اوپر پیسے بھی کم لگیں اور ان کا نقصان بھی ہم زیادہ کر سکیں. رانا احسان افضل صاحب, اب آپ کا کیا خیال ہے کہ سب کا یہ خیال ہے کہ بجٹ میں اضافہ ہونا چاہیے, لیکن فیڈرل گورنمنٹ کی تو ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کے بقول اتنی کیپیسٹی نہیں ہے, تو کیا صوبوں کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے ڈیفینس بجٹ میں؟ دیکھیں, صوبوں کو تو بالکل نیشنل ایکشن پلان کے مطابق ان کی کنٹریبیوشن آلریڈی لسٹڈ ہے. ان کو اپنی CTDs کے اوپر انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے, ان کو اپنی پولیس فورس, کاؤنٹر ٹیررزم کے ایفرٹس, اور جو ایک اکنامک ہارمونائزیشن اور سوشل اپ لفٹنگ کے اوپر ان کا رول ہے. اگر وہ یہ رول ادا کر لیں بخوبی, تو میرے خیال سے انٹرنل سچویشن تو بڑی بہتر ہو سکتی ہے. جہاں تک بات ہے کہ وہ ڈیفنس میں ابھی جو نیشنل فسکل پیکٹ ہے, اس کے تحت 2 بڑے کام ہوئے ہیں, اور صوبوں نے ان میں بالکل رول ادا کیا ہے. ایک تو ایگریکلچر ٹیکس جو ہے, وہ اس میں ہاریزونٹل ایکوٹی نظر آئی ہے کہ اس کو برابری کی انکم کو برابری کے تحت ٹیکس کیا جائے گا. دوسرا کام جو کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ FBR اور DC ریٹ جو ہوتے تھے پراپرٹی کے, ان کے اندر بھی ہم آنگی آئی ہے. تو یہ 2 بڑے کام نیشنل فسکل پیکٹ کے تحت یہ کیے گئے ہیں. باقی یہ ایک بڑی ڈبیٹ ہے
کہ صوبوں کو کیا جو ہے ملک کے قرضوں کے لیے جو ہے وہ براہ راست دینا چاہیے ہے، ڈیفنس میں دینا چاہیے. بہرحال اس بجٹ کے اندر ہم ضرور اپنے ڈیفنس کو بجٹ کو بڑھانے جا رہے ہیں. ایگزیکٹ فگر کل آئے گا، لیکن ہمیں اسپارٹ اسپینڈنگ کرنی ہے جس کے اوپر سارے دونوں اسپیکر بات کر رہے ہیں کہ وہاں انویسٹ کرنا چاہیے جہاں سے رزلٹ نکلے. اور الحمدللہ پاکستان نے ایروناٹیکل اور ایئر اسپیس ٹیکنالوجی میں انویسٹ کیا، اور پاکستان ان واحد ملکوں میں سے ہے جو فائٹر جیٹس بنا بھی رہا ہے. الحمدللہ جو JF-17 ہے اس کے اندر پاکستان کو بنانے کا بھی رول ہے، جو آپ کا چائنا کے ساتھ ایک جوائنٹ کولیبریشن ہے. تو بالکل دیکھیں ہم جہاں اپنی اکانومی کو اسٹرینتھن کریں گے وہاں پھر ڈیفنس بجٹ بھی بڑھے گا. ایک میں آپ کو جو آخری جو ڈیفنس جو 2018 کا جو ڈیفنس بجٹ تھا وہ الحمدللہ 10 سے 11 ارب ڈالر کا PMLN کی حکومت نواز شریف نے افواج پاکستان کو دیا تھا. جسٹ میں نے کہا آن ریکارڈ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ 11 ارب ڈالر کا بجٹ تھا. اس کے بعد جو ڈی ویلیویشن ہوئی ڈالر کے اندر اور ہماری اکانومی جو ہے وہ پھنسی، تو یہ بالکل اس کا ایفیکٹ پھر آپ کی افواج پہ بھی آیا، اس کے بجٹ پہ بھی آیا. آج ہم 7-8 ارب ڈالر کے بجٹ پہ کھڑے ہیں. انشاءاللہ جس ڈائریکشن پہ معیشت جا رہی ہے ہم ضرور اس کو بھی بہتر کریں گے. ایک بریک، اور بریک کے بعد کچھ کرپٹو کرنسی کے بارے میں بات کرنی ہے، کیونکہ انڈین میڈیا میں بڑی ہے جی کہ یہ جو اچانک امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے بیانات میں کشمیر کا ذکر شروع کر دیا ہے اور پاکستان کی بڑی تعریفیں کر رہے ہیں. تو شاید اس کے پیچھے کوئی کرپٹو ڈیل ہے، اس میں کتنی سچائی ہے، اس پہ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، یہ کچھ انڈین میڈیا کی جو رپورٹس ہیں آپ کی نظروں سے بھی گزری ہوں گی. یہ اکنامک ٹائمز ہے، انڈیا کا اخبار ہے، کہہ رہا ہے پاکستان اسٹرائکس ڈیل ود ٹرمپ فیملی بیکڈ کرپٹو وینچر. اچھا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اس کی وضاحت کی ہے. پہلے ایک وضاحت کیجیے کہ یہ جو کرپٹو کرنسی ہے یہ پاکستان میں انلیگل ہے، لیکن پھر بعد میں ایک اور وضاحت آئی کہ نہیں جی اس پہ ہم ابھی بات چیت کر رہے ہیں. تو یہ کیا کرپٹو کرنسی کے حوالے سے جو انڈین میڈیا میں جو پروپیگنڈا چل رہا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا بتائیں گے ہمیں؟ دیکھیے میر صاحب، انسانی تاریخ کی 2 سب سے بڑی جو ایجادات ہیں وہ پہلی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہماری زندگی میں جو آئیں، اور دوسرا بلاک چین کی ٹیکنالوجی. اب بلاک چین جڑا ہوا ہے کرپٹو کرنسی کے ساتھ. پاکستان کو بلاک چین میں جانا ہی جانا ہے. اگر پاکستان نہیں جاتا تو ہم دنیا سے ارریلیونٹ ہو جائیں گے، کیونکہ باقی دنیا سب بلاک چین کی طرف جا رہی ہے. پوری دنیا کی ریل اسٹیٹ بلاک چین میں جا رہی ہے، اسٹاک ایکسچینجز بلاک چین میں جا رہے ہیں. آپ کا گھر ایونچولی بلاک چین میں چلا جائے گا. میرا گھر، آپ کی گاڑی، سارے اثاثہ جات جو ہیں وہ بلاک چین میں جائیں. کہیں ہم بھی نہ چلے جائیں بلاک چین میں. دیکھیے اگر ہم نہیں جائیں گے تو ہم دنیا سے پیچھے رہ جائیں گے. آپ جائیں گے بلاک چین میں تو ہم نے جانا ہی جانا. اگر اس کو اب ہم مل کے جائیں، ٹرمپ کے ساتھ رہ کے جائیں یا ٹرمپ کے بغیر رہ کے جائیں، جانا تو ہم نے ہے. ٹھیک ہے. دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، دنیا کا کوئی بھی شخص ہو، دنیا کی کوئی بھی طاقت ہو، اس نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور بلاک چین کا حصہ بننا ہی بننا. تو اس کے لیے یہ جو بجٹ آ رہا ہے ملکم صاحب، اس میں کوئی اناؤنسمنٹ ہوگی؟ میر صاحب ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. میں پارلیمنٹ تک 15 دن پہلے مجھے نون لیگ کے بہت سینئر عہدیدار جب متعدد وزارتوں پہ رہ چکے ہیں، انہوں نے مجھے ہاتھ دے کے روکا. نے کہا اشرف یار یہ کرپٹو کرنسی کیا ہے؟ میں کہا آپ کے پاس کتنا ٹائم میرا جواب کے لیے؟ انہوں نے کہا جتنا جلدی. میں نے کہا سنگل لائنر یہ منی لانڈرنگ کا ایک ٹول ہے. اس نے کہا یار میں نے رات وزیر سیکرٹری خزانہ سے بھی بات کی ہے، چیئرمین FBR کی بھی بات کی ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں، تو پھر ہم کیوں کر رہے ہیں؟ میں کہا جی تو گورنمنٹ جانے، آپ جانے جی. انہوں نے کہا آئی ول ٹاک آن اٹ. دوسرا سر ایشو آیا 3 مہینے پہلے تک اسٹیٹ بینک کہہ رہا تھا ہم نے اس کو لیگلائز نہیں کرنا، جو مرضی ہو جائے. پھر اچانک ہی کرپٹو کونسل بن گئی. پھر پتہ چلا کہ صاحب آئے ہیں جو کہ انڈین اخبار کی خبر ہے، ہمارے پاس آفیشیلی پہلے یہ ریلیز ہو چکی ہے فائنانس منسٹری سے، کہ یہ ٹرمپ فیملی کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں. کون؟ جو بلال بن ثاقب صاحب آئے ہیں. نہیں میرا خیال ہے ایسی بات نہیں ہے، لیکن آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی دیکھیے 70 لاکھ گاڑیاں رجسٹرڈ ہیں اس وقت پاکستان میں، اور 27,000 اموات ہوتی ہیں ٹریفک ایکسیڈنٹس میں. اب میں یہ کہوں کہ وہ 70 لاکھ کاروں کو بین کر دیں، کرپٹو کرنسی سے ضرور سٹے کا کام ہوتا ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کرپٹو کرنسی اور بلاک چین کو منی لانڈرنگ تو کرپٹو کرنسی کے بغیر بھی ہو رہی ہے. جب وہ ایگزسٹ نہیں کرتی، آپ کے خیال میں کرپٹو کرنسی جب کرپٹو کرنسی ایگزسٹ نہیں کرتی تھی پاکستان میں اس کو لیگلائز کرنا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے. 2.5 کروڑ پاکستانی آلریڈی. اچھا رانا صاحب اینڈ میں صرف یہ مختصر سا جواب دیں کہ آپ کا کیا خیال ہے بجٹ میں کوئی اناؤنسمنٹ ہوگی کرپٹو کرنسی کے حوالے سے؟
دیکھیں یہ تو کل اس کے اوپر اناؤنسمنٹ ہوگی. دیکھیں بات یہ کہ اگر ایک نئی ٹیکنالوجی آئی ہے اور لوگ اس کے اندر انویسٹ کر رہے ہیں تو ہم اپنی آنکھیں نہیں بند کر سکتے. حکومت کا کام ہوتا ہے چیزوں کو ریکگنائز کرنا اور پھر ریگولیٹ کرنا جس حد تک اس کی ضرورت ہے. ڈیفینیٹلی اگر پاکستانی انویسٹ کر رہے ہیں تو حکومت کی نظر ہونی چاہیے, اس کے لیے کرپٹو کاؤنسل بنائی گئی ہے. اور یہ جو انڈیا کے اوپر یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, اگر کسی فرم کے ساتھ MOU سائن ہوتا ہے یا کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ کیبنٹ میں آتا ہے, کیبنٹ اس کو اپروو کرتی ہے اگر کوئی حکومت کا ادارہ کرتا ہے. تو یہ پروپیگنڈا ہے جو کہ دوبارہ بتا رہا ہے کہ انڈیا کتنا پریشان ہے اور اب وہ بہانے ڈھونڈ رہا ہے اپنی عوام کو بتانے کے لیے کہ ان کو شکست کی ہوئی ہے. بہت بہت شکریہ رانا احسان افضل صاحب, جناب ڈاکٹر فرق سلیم صاحب اور اشرف ملکم صاحب. بجٹ جو ہے وہ آنا ہے تو اس میں دیکھتے ہیں پھر کیا اناؤنسمنٹ ہوتی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.